Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start 11th lecture of wireless networks course. In today's lecture we will see the fundamentals of cellular networks. Means that why do we need to have cellular networks? What was the design principle behind the cellular networks? In today's lecture, first of all, we will review the previous lectures, what we have seen in the last lecture, and then we will see cellular concept, how can we design a cellular networks, and then we will see that okay, once we have decided that we need to have some cellular architecture, then how can we make frequency reusability, because the idea behind cellular network was that we have to reuse the frequency so that the capacity of the system can be increased, because as the number of users are increasing on the networks, so we have to adjust all of those users. So we have to meet the high demands of these users. So we will see that how can we make this possible to reuse the frequency. And then we will see that okay, now once we have reused the frequency, then how can we locate that where the frequency is being reused. So we have to trace the frequency reusability in order to determine that how can we assign new channels to new locations. And then we will have some example to see, numerical example, to have the details of allocating these frequency reusability and some different concepts. And after that we will see channel assignment strategy. Channel assignment strategy means that okay, once a cell has been designed, once we have decided that a cell will have some certain number of channels, then how can we, if there is a new request of a channel, then how can we meet that new request of the calls. So we'll see two different strategies of channel assignment. One is fixed channel assignment strategy, the second is dynamic channel assignment strategy. In fixed channel assignment strategy means that we will have a fixed number of channels in each cell or in each small region, and the base station in that cell will always allocate channel from that allocated number of channels. So in dynamic strategy, whenever there is a new call request, we will request a mobile switching center or some central point which will allocate us a new channel. And then we will summarize today's lectures. So in last lecture, what we have seen is that we have been looking at different evolutions of wireless networks. In that we have seen first generation networks which were analog systems. In that we have seen AMPS system and so on. So analog systems were purely voice based systems. The quality of voice was not so good. So after that and not only that, we have also been realizing to provide some data services on those cellular networks. So after that there was second generation systems. So in second generation systems like GMS systems, we have voice support plus limited data support. So but still this data support was not enough to support the today's application which are asking for high bandwidth. So after second generation, we looked at the third generation, and in third generation, we have seen that we were trying to basically integrate, we were trying to unify different systems into a single system. So in that effort, although we were not successful, but we have provided some way for the future to have a common system. So still in the third generation, there were two main systems. One was wideband CDMA, or we can also say it as UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, and the second one was CDMA 2000. So there were evolved two main systems in the third generation, but these systems were still not enough to provide us sufficient requirements that we were demanding from the cellular networks. So we have seen that there were some limitations in the third generation, and those limitations were basically, for example, the difficulty of CDMA system, because these wideband CDMA or UMTS and CDMA 2000, both of these systems were designed on the basis of CDMA technique, code division multiple access. So although this technique provides you some better quality of communication and large capacity of users, but still the data requirements that we were
expecting from these systems were not so high. So they were able to just provide 2 megabits per second data rate. So and the next limitation of this system was that we were asking for increased number of users to support on the systems. Means that as the systems were in the market, so people were asking for more capacity in the system, because the users were increasing on this system, so we have to adjust larger number of users. But still these systems were not able to support a large number of users, because the spectrum is not infinite. Spectrum is a finite natural resource. So in that case, if we have to support large number of users, then of course we have to provide some more spectrum. So with the given spectrum, we are not able to provide even we are predicting that in next few years this system will not support the larger number of users. And next, the problem in this system was that roaming between different services. That, for example, if we are on these wideband CDMA systems or CDMA 2000, then can we roam between these WCDMA and wireless LAN or between WiMAX? So there was no such roaming service between these systems. So this was again a limitation, because we are asking for single system which will provide services, or we can acquire services from all of different networks in a single application. So this was another problem, a limitation of third generation. And second, a better system with reduced cost. Okay, although we are asking for better characteristics of the system, but the users still wants these services at lower cost, even less than the current cost. So this system was still unable to provide these systems, because the spectrum, these bands were used as licensed bands. So if we look at the wireless LAN, then we can see that these wireless LAN are basically designed by using these unlicensed bands. So if we are able to use those unlicensed bands, then you can see that we can reduce the cost of the system. So these systems were not able to provide lower cost, they were not able to support services at lower cost. So this was again a limitation. So due to these limitations, the fourth generation systems were able to, we were thinking to have a fourth generation systems. In fourth generation system, what we expect is that we want to have some IP solution based networks, so that voice, data and streamed multimedia applications can be run by a single user on the same networks. And these services should be provided anywhere, anytime, and at higher data rates than the previous generation. So in the fourth generation, the system should be heterogeneous networks, so that all the networks are based on the IP networks. We can combine them on the IP networks, and still we want to have all of these services at any location at any time. So this was the main principle behind the fourth generation networks. Although there is no formal definition of fourth generation networks, but there are certain objectives that we have to consider while designing these fourth generation networks. The first thing that we have already said, that it should be based on IP networks. Okay, so once we have decided that the fourth generation networks will be based on the IP networks, then we will also aim to have a spectrally efficient system. Spectrally efficient system means that number of bits that can be transmitted in hertz. Okay, so bits per hertz is a spectral efficiency that is to be measured in the fourth generation networks. So we are expecting higher bits per hertz efficiency in the fourth generation networks. And second, more simultaneous call or more simultaneous number of users per cell. So the system capacity should be increased in the fourth generation networks. And next, higher data rates, that we should have to provide 100 megabits per second data rate for a mobile user and 1 gigabits per second data rate for a stationary user. If the base station and the users are relatively at the fixed locations, then they should provide data rate at 1 gigabits per second. And next is seamless or smooth handoff.
means that if we are going to move from one network to another network or one cell to another cell, then this process should be smooth. There shouldn't be any larger delay, so that we will have some interruption in the services. So smooth handoff over the heterogeneous networks is another important objective of the 4-generation networks. And next is global roaming. No matter where we are, we should be able to roam between anywhere in the world. So this is called global roaming. So 4-generation network should support this objective, global roaming. And next, high quality of service for next generation multimedia. Because for next generation multimedia, application, for example, if we are watching some live videos, like if we are watching live sports matches, so we should be able to have those services over the next generation networks at their given rate. And then interoperability with the existing wireless networks. So this new network should support the existing networks. So it does not mean that the 4th-generation networks will not be compatible with the existing system. So it should still support the existing services which are running, users are enjoying from the existing networks. And of course, all of these will be IP packet switch networks. So these are the objectives of the 4th-generation networks. But okay, now when we are trying to have these objectives, and it is expected that the 4th-generation networks will be in operation until 2010. So the design of these networks is in progress. So you will see actual implementation in 2010. Okay, if once we have talked about the objectives, then we have to look at the issues. What are the issues? So in the last lecture, we have seen in detail different issues in the 4th-generation networks. The first main issue was heterogeneous networks. Of course, heterogeneous networks means that we have different kind of networks. We have Bluetooth network, we have WiMAX networks, we have wireless LAN Wi-Fi networks, and we have these cellular networks. So all of these networks should work together. For example, we also have these wireless sensor networks. So these networks should, an application can run over any of these networks. So this is heterogeneous networks. And then access handover, that how can we, if we are on one system, then how can we provide handover to another system? So it should be transparent or seamless, so that the user will not be aware that it is switching over through different networks. And then location coordination or resource coordination. Now, if once these are the heterogeneous networks, then they should have to be designed some mechanism so that an application can acquire some, or application can query the resources in the overall networks, in the overall system. No matter the network is Bluetooth or WiMAX, whatever networks is available, someone should query the available resources to have to know about the quality of service that can be met over these networks. Adding new users. Okay, if we add new user on one network, then this user should be considered, it should be added over all the networks. So this is again a problem that we have to tackle in the design of these 4th-generation networks. Support for multicasting. Okay, we do have multicasting support on IP networks, but this feature is not yet available on the cellular networks. So if we are talking about the general single integrated networks, then we should provide these multicasting features over these cellular networks or over the Bluetooth networks, so on. So these things should be supporting the features of these IP networks. Next, quality of service. Okay, we are able to achieve some quality of services on the IP networks, but the same quality of service should be supported over all the networks. Although this is not an easy task, because we have different networks, so getting those services from all of these networks is not a trivial task. And network failure backup. If a network fails, then we should have some backup of that network. For example, when we are talking about that, okay, all of these networks will run over the IP network. If one node become a bottleneck in the networks, then we should have some backup for that in order to provide a continuous services to the users. Pricing and billing, this is a challenging task, of course. For example, in the cellular networks, we have flat billing system. But this is not applicable in the data rate based network. For example, in
in IP networks, we have bits per, we have data-based billing system. So we should have to provide some comprehensive billing and accounting system so that it will incorporate all of these different mechanisms in a single system. Okay, so this was the discussions about the 4G junction networks that we have done in the last lecture. Now we will start today's lecture. In today's lecture, first of all, we see that what was the reason to develop cellular networks. So first of all, we see the problem that we have faced in the past. In previous lecture, we have also mentioned that ہمارے جو نیٹورکس تھے بیسیکلی وہ ایک سنگل بیس اسٹیشن ان میں یوز ہوتا تھا, اور اس بیس اسٹیشن کی جو رینج ہے بہت جو ہے وہ ایون کہ تھاؤزنڈز آف کلو میٹرز میں ہوتی تھی. تو اس کیس میں جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ آپ اس ایریا میں جو ہے وہ اگر آپ نے ایک چینل یوز کرنا ہے تو وہ چینل اس ایریا میں جو ہے وہ ایک یوزر کو ہی آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, کوئی ملٹیپل یوزرز کو ایلوکیٹ نہیں کر سکتے. تو شروع کے کیس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے بڑے بڑے اینٹینا بڑے بڑے ٹرانسمیٹر لگا دیے اور وہ ایک لانگ رینج تک کرتے تھے, اور ان پہ جو اویلیبل چینل سے صرف اتنے ہی یوزر آپ ان میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے تھے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو 1970 میں جو بیل موبائل سسٹم تھا ان کے پاس جو تھا وہ تقریباً جو ہے 12 simultaneous calls can be supported over 1000 square miles. So اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1000 square miles میں صرف 12 یوزر جو ہے نا وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ سروس جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی لمیٹیشن تھی. جیسے جیسے جو ہے وہ نمبر آف یوزر بڑھتے گئے تو اس کی جو ہے ضرورت پیش آئی کہ اب ہمیں جو ہے وہ سسٹم کو تھوڑا ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. اوکے, ون کین سے اوکے ناؤ وائی وی کین ناٹ ایلوکیٹ مور اسپیکٹرم ٹو دوز سسٹمس, but how long we will go to allocating more spectrum. So the government regulatory authorities جو تھیں وہ willing نہیں تھیں کہ زیادہ سے زیادہ اسپیکٹرم جو ہے اس طرح کے اپلیکیشنز کے لیے جو ہے وہ کی جائے. تو اس لیے جو ہے نا it has become imperative to restructure the existing mobile system. So then there came a cellular concept. In cellular concept, that was basically a major breakthrough in solving problem of the spectrum efficiency or system capacity. So basically جو ہے it offers high capacity without any major change in the technology. So ہم جو ہے وہ زیادہ ہمیں جو ہے ٹیکنالوجی کو زیادہ ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ جو ہے اسی کو ہم نے تھوڑا سا فائن ٹیون کر کے ہم جو ہے یہ اس کو ایک پراپر وے سے پلاننگ کے تحت ہم نے جو ہے وہ سیلولر نیٹورکس ڈیزائن کیے, جس سے کہ نہ صرف جو ہے اسپیکٹرم کی ایفیشنسی بڑھی بلکہ ہم نے جو ہے وہ زیادہ نمبر آف یوزرس کو جو ہے نا اس پہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اس میں ہوا یہ کہ جو پہلے جو ہم جو لارج اینٹینا سے یا ٹرانسمیٹر سے وہ جو ایک لانگ رینج تک ٹرانسمیشن کرتے ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اینٹینا سے یا چھوٹے سیل سے بیسیکلی ان کو جو ہم نے ریپلیس کر دیا. تو وہ جو چھوٹے اینٹینا سے جو ٹرانسمیٹر سے ان کی رینج جو ان کے مقابلے میں بہت کم تھی. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ایک لارج ریجن جو تھا اس کے ہم نے اسمالر ریجنز میں ڈیوائڈ کر لیا, اور ہر ریجن میں جو ہے ہم نے وہ جو ہے ڈفرینٹ فریکوینسیز جو ہے وہ چینل ایلوکیٹ کر دیے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو اب ان کی ٹرانسمیشن پاور لمیٹڈ تھی, تو وہ اس میں یوزر جو ہے وہ صرف ایک اسمال سب ریجن میں ہی اس فریکوینسی کو مطلب اس میں آپ جو ہے نا ریسٹرکشن تھی کہ آپ اس فریکوینسی کو سیم فریکوینسی ریوز نہیں کر سکتے, لیکن اس سے تھوڑا سا دور دوسرے ایک ریجن میں آپ سیم فریکوینسی جو ہے وہ ریوز کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ فریکوینسی ریوزبلٹی تھی جس کی بیس پہ کہ ہم نے جو ہے وہ سسٹم کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ انہانس کی. ایچ بی ایس واز ایلوکیٹڈ بیسیکلی اے پورشن آف دا اویلیبل چینلز, کہ جتنے بھی ہمارے پاس ٹوٹل اویلیبل چینلس ہے وہ جو ایک جو اسمال ریجن میں ایک بیس اسٹیشن تھا, بیسیکلی اس بیس اسٹیشن کو تمام چینل میں سے ایک جو ہے نا سب سیٹ آف دوز چینل جو ہے نا ہم نے اس میں ایلوکیٹ کر دیے. تو اس طرح سے جب ڈفرنٹ بیس اسٹیشن کو جو ہے نا ڈفرنٹ جو ہے وہ ہم نے چینل ایلوکیٹ کر دیے, تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو بیس اسٹیشن ہے وہ جو ایک چینل سیٹ آف چینل یوز کر رہا ہے, اگر اس کی جو نیبرہڈ سے دوسرے فاصلے پہ ایک اور بیس اسٹیشن اگر سیم نمبر آف چینل یوز کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں آئے گی. اور اس کے بعد اس میں یہ کوشش کی گئی کہ جو نیبرنگ بیس اسٹیشن سے ان کو جو ہے وہ سیم چینل اسائن نہ ہو, ادروائز کیا ہوگا کہ کوئی چینل انٹرفیئرنس جو ہے نا وہ اس میں انٹروڈیوس ہو جائے گی. اور اس کے بعد جتنے بھی اویلیبل چینل تھے سبھی میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے. It may be basically reused as many times as we can. So یہ reusability کی بیس پہ ہی ہم نے جو ہے اس کو بیسیکلی جو ہے وہ اس کی سسٹم کیپیسٹی کو انہانس کیا تھا. So as a summary, if we say that as the demand of service increases, the number of
base stations can be increased with reduced transmission power. اگر ہم ٹرانسمیشن پاور کم کر لیں تو اس طرح سے ہم نمبر آف بیس اسٹیشن کو جیسے جیسے انکریز کرتے جائیں گے ہماری جو سسٹم کی کیپیسٹی جو ہے وہ ویسے ویسے انکریز ہوتی جائے گی. سو اس طرح سے ہم نے جو ایک ایڈیشنل کیپیسٹی جو ہے وہ اس میں ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں وداؤٹ ہیونگ این ایڈیشنل اسپیکٹرم اور وداؤٹ انٹروڈیوسنگ سم سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ان دا سسٹم. سو بیسیکلی دس از دا فاؤنڈیشن فار آل دا کرنٹ ماڈرن وائرلیس communication systems. So if you look at this figure, the architecture of the cellular networks, the first cellular network which was AMPS, then we will see that instead of having a larger region, ہمارے پاس جو ہے وہ سب ریجن اسمال ریجن جن کو ہم بیس اسٹیشنز کہتے ہیں, اور ان میں جو بیس اسٹیشن کی ایک ٹرانسمیشن پاور ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے ایک اسمال ریجن میں. تو اس طرح سے ملٹیپل بیس اسٹیشن جو ہے وہ ایک سنگل سینٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ان کے ساتھ جو چینل ایلوکیشن جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یوزر جو ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے پاس ایک موبائل سوئچنگ سینٹر ہے بیسیکلی, اور یہ بیس اسٹیشن کی جتنی بھی آپ کی جو سوئچنگ ہے جو دوسرے سسٹم سے فار ایگزامپل جو ہے وہ ISDN سے ہے, انٹیگریٹڈ سروس ڈیجیٹل نیٹورک سے, یا دوسرے اگر سیلر نیٹورک سے ہے, تو وہ جتنی بھی سوئچنگ کا فنکشن ہے بیسیکلی آپ کے ایک سینٹرل جو پوائنٹ ہے MSC موبائل سوئچنگ سینٹر وہاں سے وہ پرفارم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک HLR ہوم لوکیشن رجسٹر ہے, VLR وزٹنگ لوکیشن رجسٹر. تو بیسیکلی یہ جو لوکیشن رجسٹرز ہیں یہ یوزرز کا ریکارڈ کو جو ہے نا اپنے پاس مینٹین کرتے ہیں. HLR میں جو اس نیٹورک کے جتنے بھی جو سبسکرائبڈ یوزرز ہیں وہ HLR میں ان کی ڈیٹا بیس ہے, اور VLR میں کہ اگر ایک دوسرے نیٹورک سے اگر آپ یوزر اس نیٹورک پہ آتا ہے تو وزٹنگ لوکیشن رجسٹر میں ان کو ہم اسٹور کرتے ہیں. تو بیسیکلی ان کی اس AMPS کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. سو بیسیکلی دا سیلولر کانسیپٹ از بیسڈ آن انٹیلیجنٹ اینڈ ایفیشینٹ ریوزیبلٹی آف دا چینلس. سو اس کا جو مین مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے جتنے زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ اس کو ریوز کر سکیں. لیکن جب ریوز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا بہت سے اور ایشوز آ سکتے ہیں اس میں, کہ کوئی چینل انٹرفیئرنس, کہ اگر آپ نے ایسی ریوزیبلٹی کر دی کہ جس میں کہ دو بیس اسٹیشن یا دو سیلز میں جو ہے وہ اگر آپ سیم چینل یوز ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ کوئی چینل انٹرفیئرنس انٹروڈیوس ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو ایک ایسا انٹیلیجنٹ پروسیس, ایک ایسا انٹیلیجنٹ وے ڈیزائن کرنا پڑے گا جس کے تحت آپ جو ہے نا اس ریوزیبلٹی کو سکسیسفل بنا سکیں. اسمال جیوگرافیکل ایریا کہ جس میں کہ آپ جو ہے وہ ایک پورشن آف چینل جو ہے لوکیٹ کرتے ہیں سیلولر نیٹورکس میں, اس کو ہم سیل کہتے ہیں. ایک سیل کیا ہے کہ ایک ایسا سب ریجن کہ جس میں کہ ایک نمبر آف چینل آؤٹ آف ٹوٹل چینلز, اس کو اگر ہم ایلوکیٹ کر دیں تو پھر جو ہے وہ اس کا ایک وہ اس میں جو ہے وہ ایک سیل کہلاتا ہے. اور اس میں جو بیس اسٹیشن ہوتا ہے, بیس اسٹیشن کی جو کوریج ہوتی ہے وہ ود ان سیل ہو, یعنی کہ بیس اسٹیشن کی ٹرانسمیشن پر اس طرح سیٹ کی جائے کہ وہ جو آپ یوزر جو ہے صرف اسی سیل کے اندر, اسی ریجن کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک بہتر کوالٹی آف کمیونیکیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ کمیونیکیشن جو ہے اپنی کر سکیں. تو اس لیے اس کی کوریج جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور اس میں یہ جو ڈیزائن پروسیس ہے کہ جس میں کہ ہم چینل سلیکٹ کرتے ہیں یا اس کی ایلوکیشن ہے ڈفرینٹ سیلز کو, اس کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی ریوزیبلٹی پروسیس. بعض کا اس کو ہم فریکوینسی پلاننگ بھی کہتے ہیں, اور یہ ایک اہم اس کا جو ہے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں آپ کے سیل نیٹورک کے ڈیزائن میں. اگر آپ اس فگر میں دیکھیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ سیلز ہیں. سیلز کو یہاں فگر میں جو ہے ہیکزاگونل شیپ میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا ہے. ابھی ہم اس کو دیکھیں گے نیکسٹ کہ ہیکزاگونل شیپ میں اس کو ہم نے کیوں ریپرزینٹ کیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ A to G تک لیٹر جو ہے نا 7 لیٹر بیسیکلی ہم نے جو ہے نا وہ 7 سیلز کو جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنائے ہوئے. اور سیم لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیم لیٹرز کے جو سیل ہیں وہ ان میں سیم فریکوینسی چینل جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں. یعنی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو 7 سیلز کے بعد ایک بولڈ لائن سے ان کو جو ہے آپس میں گروپ کیا ہوا ہے. تو یہ جو 7 سیلز کے جس میں کہ ڈفرنٹ لیٹرز ہیں وہ بیسیکلی ہر سیل جو ہے ڈفرنٹ فریکوینسیز یوز کر رہا ہے. اور اب یہ جو 7 سیل کا جو گروپ ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس فگر میں 3 ایسے گروپ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس گروپ کو 3 دفعہ ریپلیکیٹ کیا ہے. تو یہ اس کے جو ہے ریوزیبلٹی فیکٹر آ جاتا ہے. تو جتنے ہمارے پاس ایک گروپ میں جتنے زیادہ سیلز ہوں گے اتنی آپ کی ریوزیبلٹی جو بڑھتی جائے گی. تو اس سے اگر آپ 7 سیلز ہیں تو اس کے جو ریوز فیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں 1/7.
تو اس طرح سے ہم جو ہے ایسی کوئی میکینزم ڈیوائز کرتے ہیں جس سے کہ اس طرح سے جو چینلز جو ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیئر بائی سیلز میں سیم چینل جو ہے وہ ایلوکیٹ نہ ہوں. اس میں جو ہم نے کہا کہ ہیکساگونل شیپ سے ہم نے ایک سیل کو جو ہے ریپرزینٹ کیا ہے. ہیکساگونل شیپ سے ریپرزینٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنسیپچل ہے اینڈ سمپلسٹک ٹو ان آرڈر ٹو ماڈل دا کوریج, کہ کوریج یوزلی آپ کی جو ہے وہ ڈفرنٹ شیپس میں ہو سکتی ہے, لیکن اس کو جو ڈیزائن کرنے کے, جب آپ سیل نیٹ ڈیزائن کرتے ہیں, ڈیزائن اس کے انالیسس کے لیے آپ کو اس پرفارمنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کو کسی نہ کسی ریگولر شیپ سے اس کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ ہیکساگون سے ریپرزینٹ کیا ہے. اب بیس اسٹیشن کی جو ایکچوئل کوریج ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ فٹ پرنٹ کہتے ہیں. فٹ پرنٹ جو ہے وہ اس کی ایسا کوئی ریگولر شیپ نہیں ہے, بلکہ وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے جو فیلڈ میجرمنٹ کہ کس فیلڈ میں جو ہے وہ بیس اسٹیشن انسٹال ہے, اور دوسرا جو ہے اس کے پروپیگیشن پریڈکشن ماڈل کہ وہاں پہ پروپیگیشن ماڈل کیا ہے, کہ جو ویوز ہیں اس کی پروپیگیشن کیا ہے. تو اس بیس پہ ایکچوئل جو فٹ پرنٹ ہے اس بیس پہ ہم جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے سمپلسٹی کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ ہیکساگونل شیپ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب گو کہ ہم نے اسے ہیکساگونل شیپ کیا ہے, اٹ کین بی اے نیچرل چوائس دیٹ وی کین ریپرزینٹ کوریج ود اے سرکل, کہ ہم سرکل سے اس کو کیوں نہیں ریپرزینٹ کر لیتے. اس کی بھی ریزن یہی ہے. اب ایک پوائنٹ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم اسمال سیلز میں اگر ہم ایک لارجر ایریا کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوریج ہمیں اس ایریا میں ایک ایک پوائنٹ پہ ہمیں کوریج چاہیے, کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہ ہو کہ جہاں پہ کوریج نہ ہو. تو اس لیے جو ہے ہم ایک ایسی شیپ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ایک شیپ جو ہے وہ ڈفرنٹ اگر ملائیں شیپس تو اس میں جو ہے وہ گیپ نہ رہ جائیں. اگر ہم سرکلز کو یوز کرتے ہیں تو سرکلز کو یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکل اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب ایک میپ ڈرا کریں تو دیکھیں کہ ان سرکلز میں جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے اگر آپ ایڈجیسنٹ سرکلز میں, یا اگر ان پہ اور گیپ ختم کرنے کے لیے اگر آپ ان کی اوور لیپنگ کریں تو اوور لیپنگ کی صورت میں جو ہے وہ دیکھیں کہ جو ہے وہ کوئی چین انٹرفیرنس آ جائے گی, اس لیے کہ سرکل جب اوور لیپ کریں گے ایسے ریجن وہ زیادہ مقدار میں ہوں گے کہ جہاں پہ دو اسٹیشن کی جو ہے نا وہ کوریج جو ہے وہ ہوگی. تو اس سے جو ہے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی انٹرفیرنس کے چانسز ہیں, دوسرا یہ کہ آپ کی جو ریوزیبلٹی ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. جس طرح کہ اگر آپ اس فگر میں دیکھیں, لیٹس سے ہمارے پاس جو ہے وہ 5 سرکلز ہیں, اگر ہم پراپرلی ان کو پلیس کریں کہ ان میں اوور لیپنگ نہ ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فگر میں کیس اے میں کہ ان کے درمیان میں گیپس آئیں گے, اور اگر آپ اپنی گیپس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ ان پہ اوور لیپنگ کریں گے, گیپس اس لیے ختم کرنا ہے کہ ان گیپس میں ہمارے پاس کوریج نہیں ہوگی. تو کوریج کو پرووائڈ کرنے کے لیے ہم ان کو اوور لیپنگ کریں تو دیکھیں ہمارے پاس جو ایسے بہت سے اوور لیپنگ ریجن آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ نمبر آف بیس اسٹیشن یوز کرنے پڑیں گے, اور ان اوور لیپنگس کے ایریاز میں جو ہے آپ کی انٹرفیرنس کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے. تو اس لیے جو ہے ہم ایک ایسی شیپ سے اس کو ریپرزینٹ کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ گیپ نہ ہے, اوور لیپنگ نہ ہے. تو اس کوریج کو بیسیکلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ جنرلی 3 چوائسیز ہیں. ایک تو یہ ہیکساگون ہے, دوسری آپ کے پاس اسکوئر شیپ ہے, اور تیسری جو ایکولیٹرل ٹرائنگل ہے. کہ ان 3 شیپس کی مدد سے ہم ایک جیسے اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کوریج کو. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ فار اے گیون ڈسٹینس بٹوین دا سینٹر آف ہیکساگون, سینٹر آف اینی پولیگون یو کین سے, اور اس کے جو فاردسٹ پیرامیٹر پوائنٹس ہیں ان کے درمیان اگر آپ اس کا ایریا کیلکولیٹ کریں, سینٹر آف دا پولیگون ٹوورڈز دا فاردسٹ پیرامیٹر پوائنٹس, تو اس سے اگر آپ ایریا جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں تو وہ جو ایریا ہے وہ ہیکساگون کا سب سے زیادہ ایریا آتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم ہیکساگون جیومیٹری کو یوز کریں تو ہمیں جو ہے جب ایریا زیادہ ہے تو اس سے ہمیں جو ہے فیوسٹ نمبر آف سیلز یا بیس اسٹیشن چاہیے ہوں گے ایک لارجر ریجن کو جو ہے کوریج کو اپروکسیمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. یا دوسرے انداز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیل کی جو میکسیمم جو بہتر اپروکسیمیشن ہے بیسیکلی وہ ہیکساگون کی شیپ میں ہے. جس طرح اگر آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سرکل کو جو ہم نے 3 طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے, ایک ہیکساگون ہے, دوسرا اسکوئر ہے, اور ٹرائنگل ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے ہیکساگون جو ہے وہ سرکل کا میکسیمم ایریا جو ہے وہ کور کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیکساگون ٹو سرکل کی جو کوریج ریشیو ہے بیسیکلی وہ بہت کم ہوگی, جبکہ دوسرے میں بہت زیادہ ہوگی. تو اس طرح سے ہم جو ہے ہمارے پاس جو بہتر چوائس بنتا ہے وہ بیسیکلی ہیکساگون کا ہی چوائس بنتا ہے. اب ہم نے جب یہ کہہ لیا کہ ہم جو ایک سیل کو جو بیسیکلی ہیکساگون سے ریپرزینٹ کرتے ہیں,
تو اب اس کے بعد جو ہے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کی کیپیسٹی جو ہے وہ کتنی ہوگی, کہ کتنے سیلز ہوں گے تو ہماری جو ہے ہم کیپیسٹی کتنی انہانس کر سکتے ہیں, یا ایک سیل میں کتنے چینلز ہوں گے کہ ہماری کیپیسٹی پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے. اس طرح کی چیزوں کو اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیپیسٹی سسٹم کیسے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جب ہم جو ہے وہ ہیکساگون کو یوز کرتے ہیں ٹو ماڈل دا کوریج ایریا, اس صورت میں ہم جو ہے وہ بیس اسٹیشن کو جو ہے وہ فگر میں اگر ہم دیکھیں تو اٹ کین بی ڈپکٹڈ آئدر ایز سینٹر ایکسائٹیڈ سیل اور اٹ کین بی اے ایج ایکسائٹیڈ سیل. سینٹر ایکسائٹیڈ سیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیل کے جس میں کہ آپ نے گروپ آف چینلز ایلوکیٹ کرنے ہیں, اس میں بیس اسٹیشن جو آپ کا ایٹ دا سینٹر آف دا سیل جو ہے آپ اس کو ماؤنٹ کریں گے, اور وہ بیس اسٹیشن جو ہے پھر اپنے اس پورے سیل میں جو ہے کرے پرووائڈ کرے. دوسری جو پاسبل چارج جو ہم نے کہا ایج ایکسائٹیڈ سیلز ہے, ایج ایکسائٹیڈ سیل میں جو ہے بیس اسٹیشن کو آپ جو ہے وہ 3 of the 6 cell vertices, ہیکساگون بیسیکلی آپ کے پاس 6 سائڈز ہیں, اسی لیے ہم اس کو ہیکساگون کہتے ہیں. تو 6 جو سائڈز ہیں ان میں سے 3 سائڈز میں کسی بھی ایک سائڈ پہ ہم جو ہے وہ اس کو بیس اسٹیشن کے جو ہے وہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے جو کیس جو سینٹر ایکسائٹیڈ اس میں دیکھیں جب سینٹر پہ ہوگا تو اس کیس میں ہمیں جو اینٹینا کس طرح کے چاہیے, اومنی ڈائریکشن اینٹینا جو کہ چاروں طرف جو ہے آپ کو کوریج پرووائڈ کریں گے, یا اس کے ٹرانسمیشن جو ہے وہ جو ویوز ریڈیٹ کریں گے وہ چاروں طرف جو ہے ریڈیٹ کریں گے. جبکہ جو ایج ایکسائٹیڈ سیلز ہیں اس میں جب اینٹیناز آپ سائڈ پہ اگر آپ ماؤنٹ کرتے ہیں 3 sides آف دا 6 cells شیپ, تو اس کیس میں ہمیں جو اینٹیناز چاہیے بیسیکلی وہ ڈائریکشنل سیکٹر اینٹینا چاہیے, کہ ایک پرٹیکولر سیکٹر کی طرف ہم جو ان اینٹیناز کی ڈائریکشن ہوگی اور وہ ایک پرٹیکولر سیکٹر میں جو آپ کو وہ کوریج پرووائڈ کریں گے. تو یہ اس کی ڈفرنٹ جو ہے پلیسمنٹ آف بیس اسٹیشن ہے. اب اگر ہم ایک ایسا سیلر سسٹم کنسیڈر کریں کہ لیٹس سے کہ جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل ایس نمبر آف چینل جو ہے وہ اویلیبل ہیں, کہ سسٹم جو اسپیکٹرم آپ کو جو ایلوکیٹ کیا ہوا, لیٹس سے کہ اگر آپ نے وہ 100 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم اویلیبل ہے, اور لیٹس سپوز کہ آپ جو ہے وہ ایک چینل کے لیے 1 میگا ہرٹز جو فریکوینسی یوز کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے ٹوٹل جو ڈپلیکس چینلز کتنے بنیں گے 50, اس لیے کہ ہاف ڈپلیکس آپ کو 100 چینل بنیں گے, اور ڈپلیکس فل ڈپلیکس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک انکمنگ ایک آؤٹ گوئنگ چینلز کے لیے آپ کو جو ڈاؤن اسٹریم اپ اسٹریم چینل جو 2 یوز کرنے پڑیں گے ایک کال ریکویسٹ کے لیے. تو اس لیے ہمارے جو فل ڈپلیکس جو چینل بنیں گے وہ 50 بنیں گے. تو سپوز کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ایس چینلز ہیں, اور یہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ان ایس میں سے جو ہے وہ کے نمبر آف چینل جو ہے وہ ہم ایک سیل کو ایلوکیٹ کرتے ہیں, given that k is lesser than s. تو اگر k جو ہے اس s کا جو سب سیٹ نمبر آف چینل جو ہے ہم ایک سیل کو ایلوکیٹ کریں, تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ n نمبر آف جو گروپس بن جائیں گے. اگر ہم s کو k سے ڈیوائڈ کریں which is equal to n, تو یہ n ڈفرنٹ ہمارے پاس گروپس بن جائیں گے, اور بیسیکلی ایک گروپ جو ہے وہ ایک سیل کو ریپرزینٹ کرے گا. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس n نمبر آف سیلز ہیں, اور ایک سیل میں جو k نمبر آف چینلز ایلوکیٹڈ ہیں, تو اس کیس میں s جو کہ ٹوٹل اویلیبل چینلز ہیں وہ آپ کے s از اکول ٹو k پروڈکٹ n آ جائے گا, کے ان کا پروڈکٹ. اب ایک جو پہلے بھی آپ میں فگر میں ایک وہ ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کریں کلسٹر, کہ وہ جو سملر جو سیلز ہیں جو کہ نیبرنگ سیل کہ جو کہ ڈفرنٹ چینلز جن کو جو کہ ڈفرنٹ گروپ آف چینلز یوز کرتے ہیں, ٹھیک. تو وہ جو گروپ آف سیلز ہیں جن کے پاس جس میں گروپ میں کہ ہر سیل کے پاس ڈفرنٹ چینلز ایلوکیٹڈ ہیں, تو ہم اس گروپ کو ایک کلسٹر کہتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ یہ کلسٹر ہم جتنا ریپلیکیٹ کریں گے سسٹم میں, اتنے ہی ہماری جو ہے وہ سسٹم کی کیپیسٹی بیسیکلی وہ انہانس بڑھتی جائے گی. تو بیسیکلی کلسٹر جو ہے کلیکٹیولی یوز دا کمپلیٹ سیٹ آف اویلیبل چینل, کہ ایک کلسٹر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ٹوٹل سسٹم کے اویلیبل چینلز ہیں وہ اس کلسٹر میں ہم یوز کرتے ہیں. If a cluster is replicated m times, اگر ہم اس کلسٹر کو m times جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں انٹائر ریجن میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نمبر آف ڈپلیکس چینل c جو کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے لیٹس سے s تھے, تو اب وہ انہانس ہو کے وہ سسٹم کی جو کیپیسٹی c is equal to m پروڈکٹ s, کہ پہلے صرف s تھے, اب ریپلیکیشن کے بعد ہمارے پاس ms آ جائے گا. سو کیپیسٹی از بیسیکلی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ریپلیکیشن فیکٹر
ان اے فکسڈ ایریا. جتنی زیادہ اپلیکیشن ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ. اب لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس جو فیکٹر n جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں بیسک کلسٹر سائز ہے. تو اگر کلسٹر سائز n ہے, اس کی جو نارمل جو اس کی جو امپلیمنٹیشن جس کی ویلیو یوز ہوتی ہے اس n کی وہ 4 ہے, 7 ہے یا 12 ہے. یعنی کہ 4 سیل, 7 سیل یا 12 سیل کلسٹر ہم جو ہے وہ نارملی یوز کرتے ہیں. اور اگر if cluster size n is reduced while cell size is kept constant, تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ more clusters are required and more capacity is achieved. یعنی کہ اس گروپ کا سائز اگر ہم جتنا کم کرتے جائیں گے within a given area, تو جتنے ہم کلسٹر کا سائز کم کرتے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہم اتنے زیادہ نمبر آف کلسٹر جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. یا ایک انٹائر ریجن کو جو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ لارجر نمبر آف کلسٹرز چاہیے ہوں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سسٹم کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اسی طرح اس کے یونیورسلی کہ اگر ہم جو ہے کلسٹر میں زیادہ سیلز میں انکلوڈ کر دیں گے یا زیادہ گروپس میں شامل کر دیں گے تو اس سے آپ کی جو ریپلیکیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کی سسٹم کیپیسٹی جو ہے ریڈیوس ہو جائے گی. سو بیسیکلی لارج کلسٹر سائز. اب اس میں بھی ہمیں ایک اہم چیز خیال رکھنا ہے, اگر ہم کلسٹر سائز جو ہے وہ لارج کرتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کو چینل انٹرفیرنس جو ہے وہ جو آپ کی وہ کم ہو جائے گی. اور اگر ہم کلسٹر سائز جو اسمال رکھ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ وہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے, مطلب نیبرنگ چینل ہو سکتا ہے کہ نیبرنگ سیلز میں جو ہے وہ سیم چینل لوکیٹ ہو جائے, تو اس سے جو کو چینل انٹرفیرنس کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. سو بیسیکلی جو ہم جو n ڈیسائیڈ کرتے ہیں, n از اے فنکشن آف ناٹ اونلی the system capacity number of channels but also n is determined according to interference in the system. کہ ایک سیل جو ہے وہ کتنا انٹرفیئرنس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے اس حساب سے ہم n کی ویلیو جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سو کلسٹرز آر بیسیکلی انورسلی پروپورشنل ٹو n, جسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور کیپیسٹی از بیسیکلی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کلسٹرز. تو جتنی زیادہ کلسٹرز ہوں گے اتنی زیادہ کیپیسٹی ہوگی. دس فریکوینسی ریوز فیکٹر از ڈیٹرمنڈ بائی 1/n. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم پہلے کہا کہ ہمارے پاس ایک کلسٹر میں 7 سیلز ہیں, اٹ مینس کہ 1/7 جو ہے وہ اس کی ریوز فیکٹر ہے. تو اس طرح سے اگر ہمارے پاس n ایک کلسٹر میں سیلز ہیں تو ہمارا جو ریوز فیکٹر ہے بیسیکلی وہ 1/n ہو جاتا ہے. جس طرح ہم نے ایک لاسٹ فگر میں دیکھا ہے کہ ہیگزاگون ہیز ایگزیکٹلی 6 ایکویڈسٹنٹ نیبرز, اور وہ جو نیبرز ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایک نیبر کا ایک سیل کا سینٹر دوسرے سیل کے سینٹر کے ساتھ جو ہے وہ پلیسمنٹ جو ہے اس کی 60 ڈگری پہ ہے, یعنی کہ اور اس کے ساتھ جو نیکسٹ نیبر ہے وہ ملٹیپل آف نیکسٹ 60 ڈگری. تو ہر جتنے بھی ایک سیل کے اراؤنڈ 6 نیبرز ہیں, اور وہ جو 6 نیبرز ہیں بیسیکلی وہ ایک سینٹر سیل ہے, وہ اس کے ساتھ 60 ڈگری کاؤنٹر کلاک وائز کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ پلیسڈ ہیں, جو کہ ہم پچھلی فگر میں دیکھ چکے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے, دیر آر اونلی سرٹن کلسٹر سائزز اینڈ لیئرز پاسبل. اب یہ نہیں کہ ہم کلسٹر کا سائز جو n ہے اس کی ویلیو کو بھی 1 2 3 4 5 so on ایسا کوئی بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. کلسٹر سائز کو بھی جو اس کے لیے بھی ایک جو ہے وہ فارمولا ہے کہ جس کی بیس پہ ہم جو ہے کلسٹر سائز کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک آپ کے پاس ہیگزاگونل شیپ ہے تو ہیگزاگونل شیپ میں ایک سیل ایک شیپ کے ساتھ آپ کتنی ایڈجسٹنٹ شیپ جو اس کے ساتھ پلیس کر سکتے ہیں وہ بھی اس کی لمیٹیشن, یا اس کے ساتھ نیکسٹ نیبرز میں کتنی شیپس اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے بھی ایک نمبرز ویلیوز ہیں کہ جس سے ہم اس کو جو ہے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو بیسیکلی جو ہے وہ فارمولا ہے جس طرح کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ہیگزاگون کی جیومیٹری کو یوز کریں تو نمبر آف کلسٹر پر سیل جو ہے وہ ہم ڈیٹرمن کر سکتے ہیں n is equal to i square plus ij plus j square, جبکہ i اور j جو ہے وہ کوئی بھی نان نیگیٹو انٹیجرز ویلیوز ہیں. To find out the nearest co-channel neighbors of a cluster, اگر آپ جو ہے وہ کلسٹر کو جو ہے وہ ڈیٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک سیل میں جو آپ چینل یوز ہو رہے ہیں وہ کون سے دوسرے سیل میں وہ سیم چینل یوز ہو رہے ہیں, تو اس کو بھی ہم ایک میتھڈ ہے جس سے ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. تو اس جو ایک سیل سے جو دوسرے سیل میں جو سیم چینل یوز ہو رہے ہیں اس کو ٹریس کرنے کا جو ہے وہ میتھڈ یہ ہے کہ موو آئی سیلز along any chain of hexagon, کہ آپ جو ہے وہ ایک چین آف ہیگزاگونس کے along جو آپ آئی نمبر آف سیلز جو ہے وہ موو کریں اور پھر جو ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز 60 ڈگری روٹیٹ کریں اور پھر وہاں سے جے نمبر آف سیلز جو ہے وہ موو کریں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ایک سیل میں جو چینلز ہیں وہ کون سے دوسرے نیکسٹ سیل میں جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہو رہے ہیں یا ری یوز ہو رہے ہیں. اگر آپ اس فگر میں دیکھیں
یہ جو فگر ہے اس میں ہمارے پاس n کی ویلیو 19 ہے, اور 19 کیسے ڈیٹرمن کیا, اس کے لیے i is equal to 3 and j is equal to 2. سو i کی 3 ویلیو, j کی 2 ویلیو ہے, تو اس بیس پہ ہم نے n جو ہے وہ 19 ڈیٹرمن کیا. اب یہ a ہے بیسیکلی, جہاں بھی آپ a دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے سیم گروپ آف چینل جو ہے وہ ریوز ہو رہا ہے. اب اس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ لیٹس سے سینٹر پہ ہمارے پاس a ہے, اور یہ جو چینلز ہے یہ کون سے دوسری سیل میں یہ سیم چینل یوز ہو رہے ہیں, تو اس میں ہم جس طرح پہلے بتا چکے کہ آپ ایک چین آف سیلز جو ہے وہ ہیگزاگون جو ہے وہ موو کریں گے اکول ٹو i 3 ہے, تو ایک سینٹر والے اے سے اگر آپ 3 جو ہے وہ ہیگزاگونز موو کریں اور پھر وہاں سے آپ 60 ڈگری جو ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز موو کریں, اور پھر 2 سیل جے کی ویلیو 2 ہے تو 2 ہیگزاگون جو ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز موو کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ سیل آپ کے پاس آ جائے گا, لوکیٹ ہو جائے گا کہ جس میں کہ آپ جو ہے وہ سیم چینل جو ہے یوز کر رہے ہیں. تو یہ فریکوینسی یوزیبلٹی اور چینل کیپیسٹی کو جو ہے ہم ایک ایگزامپل سے زیادہ بہتر انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس جو گیون اسپیکٹرم ہے, بینڈ وڈتھ ہے وہ 33 میگا ہرٹز ہے, اور اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ allocated to particular FDD cellular system where 225 kHz simplex channels to provide full duplex, کہ اس میں ایک چینل کی جو بینڈ وڈتھ ہے وہ 25 کلو ہرٹز ہے. تو فل ڈپلیکس کے لیے چونکہ ہمیں 2 چینلز چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک کال کے لیے ہمیں جو ہے 50 کلو ہرٹز کی فریکوینسی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی. تو اس سسٹم میں جو ہے ہم یہ کمپیوٹ کریں گے کہ نمبر آف چینلز پر سیل کتنے ہو سکتے ہیں, ڈفرنٹ پیرامیٹر ڈفرنٹ ویلیوز آف n کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جو نمبر آف چینلز پر سیل ہے وہ کتنے ہو سکتے ہیں. پہلا جو سسٹم ہے اس میں n کی ویلیو 4 ہے, دوسرا جو سسٹم ہے اس میں n کی ویلیو 7 ہے, اور تیسرا جو سسٹم ہے اس میں n کی ویلیو 12 ہے. تو 12 سیل ریوز, 7 سیل ریوز اور 4 سیل ریوز, ان 3 ڈفرنٹ سسٹم میں جو ہے ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیل پہ کتنے چینلز ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 1 میگا ہرٹز اس اسپیکٹرم میں سے آؤٹ آف 33 میگا ہرٹز اگر 1 میگا ہرٹز اسپیکٹرم ہم جو کنٹرول چینلز کے لیے یوز کرتے ہیں, تو پھر اس صورت میں جو ہے آپ نے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف کنٹرول چینلز اور وائس چینلز جو ہے وہ پر سیل کتنے ہوں گے. کنٹرول چینل آپ کو پتا ہے کہ اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ جب آپ کال کوئی آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ اس وقت اس ہر یوزر کے پاس کوئی پرٹیکولر فریکوینسی ایلوکیٹڈ نہیں ہوتی, تو ہمیشہ ہر یوزر جو ہے وہ ایک کنٹرول چینل کو کال ریکویسٹ پلیس کرتا ہے, اور پھر بیس اسٹیشن جو ہے وہ اس کو ریپلائی کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ کون سی فریکوینسیز پہ جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن سٹارٹ کر سکتا ہے, جو ایکچوئل جو آپ کے یوزر ٹرانسمیشن ہے. تو اس لیے ہم 1 میگا ہرٹز ہم نے کنٹرول چینل کے رکھا. تو اس سسٹم میں بیسیکلی ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پر سیل جو ہے وہ کتنے وائس چینلز ہیں یا کتنے کنٹرول چینلز پاسبل ہو سکتے ہیں. تو اب جب ہمارے پاس ٹوٹل بینڈ 33 میگا ہرٹز ہے تو چینل بینڈ جو ہم نے کہا 50 کلو ہرٹز اس لیے کہ ایک سمپلیکس چینل کی جو بینڈ وڈتھ ہے وہ 25 ہے, اب ہمیں فل ڈپلیکس کے لیے 2 چاہیے, تو 2 × 25 = 50 کلو ہرٹز جو ہے وہ ایک چینل کے لیے ہمیں ایک کال کے لیے چاہیے. تو یہاں پہ جو ٹوٹل اویلیبل چینل جو ایس کی ویلیو ہے وہ 33 میگا ہرٹز ڈیوائیڈیڈ بائی 50 کلو ہرٹز, تو وہ بنتا ہے ہمارے پاس 660 چینلز. تو ٹوٹل سسٹم میں اویلیبل چینل جو ہے ہمارے پاس 660 چینلز ہیں. اب n کی ویلیو 4 ہوگی کہ جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ کلسٹر میں جو نمبر آف سیلز ہیں وہ 4 ہیں, تو اس صورت میں ہر سیل کے پاس کتنے اویلیبل چینلز ہوں گے. تو 660/4 = اپروکسیمیٹلی 165 چینل جو ہے وہ پر سیل آپ کے پاس آتے ہیں. اس طرح سے n = 7 ہو تو پھر 660/7 is approximately equal to 95 چینلز. اور اسی طرح سے اگر n کی ویلیو 12 ہوگی تو آپ کے پاس جو اپروکسیمیٹ نمبر آف وائس چینلز ہیں بیسیکلی یہ ٹوٹل اویلیبل چینلز ہیں وہ 660/12 is equal to 55 اپروکسیمیٹلی 55 چینل جو آپ کے پاس آتے ہیں. اب یہ تو تھا سمپل کیس. اب اس کیس میں ہم نے کہا کہ اگر ہم 1 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم جو ہے بینڈ وڈتھ اگر ہم کنٹرولز کے لیے ایلوکیٹ کر دیں تو پھر ہمارے پاس وائس اور کنٹرولز کی جو ایلوکیشن ہے وہ کیا ہوگی. تو اس میں جو کنٹرول چینلز ہیں وہ 1 میگا ہرٹز ڈیوائیڈیڈ بائی 50 کلو ہرٹز از اکول ٹو 20 چینلز. جس طرح کہ آپ یہ سلائیڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو 1000 کو ہم نے 50 سے ڈیوائڈ کر 20 چینلز آپ پاس کنٹرول چینلز آ جائیں گے, جبکہ ایس وی مینس وائس چینل جو ہیں
وہ آؤٹ آف آپ کے ٹوٹل چینل سے 660 اس میں سے 20 کنٹرول چینل ہے، تو باقی آپ کے پاس 640 چینل جو ہیں وہ وائس چینلز کے لیے رہ جاتے ہیں. تو اس سینیریو میں اب 4 سیل ری یوز سسٹم ہے، تو اس میں ہمارے کنٹرول چینلز پر سیل کتنے ہوں گے اور وائس چینل سیل پر کتنے ہوں گے. تو اب ٹوٹل ہمارے پاس 20 کنٹرول چینلز ہیں اور 4 سیلز ہیں، تو 20 ڈیوائڈیڈ بائی 4 مینز 5 کنٹرول چینلز پر سیل پلس 640 ڈیوائڈیڈ بائی 4 از اکول ٹو 160 وائس چینل. تو اس 4 سیل سسٹم میں ہمارے پاس جو ہے وہ 5 کنٹرول چینلز پلس 160 وائس چینلز ہوں گے. اور n اگر 7 ہو مینز کہ 7 سیل ریویو سسٹم ہو، تو اس میں جو ہے اب یہ 20 چینل کو ہم نے جو ہے وہ ایکولی مینز کہ اس طرح سے ان کا کمبینیشن کہ ہم 20 چینل کو جو ہے وہ 7 سیل میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. تو اس میں 4 سیل جو ہیں وہ 3 کنٹرول چینل یوز کریں گے، جبکہ 2 سیل جو ہے وہ 3 کنٹرول چینل یوز 4 سیل 3 کنٹرول چینلز پلس 92 وائس چینلز، اور اسی طرح سے 2 سیلز with 3 کنٹرول پلس 90 وائس چینلز، اور 1 سیل with 2 کنٹرول پلس 92 وائس. یعنی کہ یہ جو ہم نے میکنزم جو ہم نے یہ ڈویژن یا اس کی ایلوکیشن کی ہے، بیسکلی اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ٹوٹل چینلز ہیں وہ آپ کے وہی 640 بنے، اور جو کنٹرول چینل ہیں وہ آپ کے وہی 20 چینل بنے. یعنی کہ ان 7 سیلز میں آپ نے ان دونوں ویلیو 640 اور 20 کی ایسی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے کہ ان کا جو سم ہے بیسیکلی وہ ایک تو کوشش کرنے کی ایکولی ڈسٹریبیوشن ہو، اور دوسرا ایک ان کا جو سم ہے وہ ان کا جو آپ کے اویلیبل چینل ہے وہی آئے. لیکن پریکٹس میں جو ہے وہ چونکہ 4 سیل جسے ہم نے کہا کہ 4 سیل 3 کنٹرول چینل، پھر 2 سیل 3 کنٹرول چینل، پھر 1 سیل 2 کنٹرول چینل، لیکن پریکٹیکلی جو ہمارے پاس کنٹرول چینل صرف ہمیشہ ایک ہی یوز ہوتا ہے. تو اس طرح سے جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں جو آپ کے جس کی جو ہوگی ڈسٹریبیوشن وہ 1 کنٹرول پر سیل اینڈ 4 سیل جو ان کے پاس 91 وائس چینلز ہوں گے، اور 3 سیلز ہیں ان کے پاس 92 وائس چینلز ہو جائیں گے. تو 4 into 91 plus 3 into 92 will become 640 چینلز، اور جبکہ یہ جو کچھ کنٹرول چینلز آپ کے پاس ویسٹڈ رہ جائیں گے. اور اس طرح سے N12 کی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو سیم وہی ٹیکنیک آپ نے یوز کرنی ہے کہ کنٹرول چینل بھی ایک بار ٹوٹل وہی ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، اور 20 اور جو وائس چینل ہیں وہ بھی آپ نے اتنے ہی ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں تاکہ ان کا جو سم ہے وہ 640 ہو جائے. تو 8 سیل جو ہے وہ بیسیکلی اس ڈسٹریبیوشن میں اگر آپ دیکھیں تو 8 سیل with 2 کنٹرول چینل پلس 53 وائس چینلز، 4 سیلز with 1 کنٹرول پلس 54 وائس چینلز. اور پریکٹیکلی جس طرح سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک کنٹرول چینل ہے تو ایک کنٹرول چینل کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ 8 سیلز کے پاس 53 وائس چینلز ہوں گے، اور 4 سیلز کے پاس 54 وائس چینلز ہوں گے. تو یہ جو ہے اس طرح سے ہم جو ہے وہ گیون اسپیکٹرم کے ساتھ ڈفرینٹ سسٹم میں جو ہے وہ پر سیل یا پر بیس اسٹیشن جو ہے ہم نمبر آف چینل جو ہے وہ کیسے ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کی ایک ایگزامپل تھی. تو آج کے اگر ہم لیکچر کو سمرائز کریں، آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ کیا اسٹڈی کیا، تو سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا کہ سیلولر نیٹورکس کی ہمیں بیسیکلی ضرورت کیوں پیش آئی. کہ پہلے پاس میں جو نیٹورکس تھے وائرلیس نیٹورکس، بیسیکلی ان میں جو ایک سنگل اینٹینا سنگل ٹرانسمیٹر ہوتا تھا جو کہ ایک لانگ رینج تک ٹرانسمیشن کرتا تھا، اور پھر اس ایریا میں اگر آپ ایک چینل یوز کر رہے ہیں تو وہ چینل ایک یوزر کے لیے ہی پاسبل ہے، اس ایریا میں آپ وہ چینل کسی دوسرے یوزر کو ایلوکیٹ نہیں کر سکتے. تو جیسے جیسے جو ہے نمبر آف یوزر بڑھتے گئے سسٹم پہ، ان کی جو کیپیسٹی جو ہے وہ ان یوزر کو سپورٹ نہیں کر سکی، اس لیے جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ اس میں ڈیزائن کی ضرورت پڑی یا اس نیٹورکس کو ایسے ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ ہم جو ہے کہ لارج نمبر آف یوزر کو سپورٹ کر سکیں اور یا سسٹم کیپیسٹی کو جو ہم انکریز کر سکیں. تو اس کے لیے جو ہے سیلر نیٹورکس جو ہے وہ ڈیزائن کیے گئے. سیلر نیٹورکس میں یہ کیا گیا کہ بجائے اس کے پورے انٹائر ریجن میں ایک بڑا ہائی پاور پہ ٹرانسمیشن کریں، آپ اس ریجن کو اسمال ریجن میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور پھر ہر ریجن کو جو ہے وہ سب سیٹ آف جو اویلیبل چینلز ہیں وہ چینلز ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ جو ریجن جس پہ کہ آپ ایک اسمال نمبر آف چینلز آپ اس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں اس کو ہم سیل کہتے ہیں. اور سیلر نیٹورک اس لیے کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ سیلز میکس دا انٹائر نیٹورکس، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سیلولر نیٹورکس، یہ سیل بیسڈ نیٹورکس ہے.
تو اس میں اس طرح سے یہ ہے کہ ہم ہر سیل کو جو سب گروپ آف چینلز ایلوکیٹ کر دیے اور اس میں جو نیبرنگ سیلز تھے ان کو جو ڈفرنٹ گروپس ہم ان ڈفرنٹ گروپ آف چینلز ایلوکیٹ کیے اور وہ جو ایک گروپ جس میں کہ ایک وہ جو نمبر آف سیلز کہ جس میں کہ ہم نے ڈفرنٹ چینلز ایلوکیٹ کیے ہیں وہ ایک کلسٹر فارم کرتے ہیں. تو ایک کلسٹر بیسیکلی جو ہے اس میں جتنے بھی ٹوٹل اویلیبل چینلز ہیں وہ ہم ایک کلسٹر میں ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم جو ہے اور پھر اس کلسٹر کو جو ہم انٹائر ریجن میں ریپلیکیٹ کرتے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے جو سسٹم کی ہم نے کہا کہ سسٹم کی کیپیسٹی کو ہم نے اس طرح سے انکریز کیا. تو بیسیکلی یہ ایک فریکوینسی کو ریوز کرنے کا کانسیپٹ تھا کہ ہم اس کو جو ہے کس طرح سے ریوز کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سسٹم کے سیل نیٹورک کو ماڈل کرتے ہیں یا اس کے کوریج کو ماڈل کرتے ہیں ایک بیس اسٹیشن کوریج کو اس کو ماڈل کرنے اور اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بیسیکلی ہمیں ایک ریگولر شیپ سے ماڈل کرنا پڑتا ہے. اس میں ہم نے کہا کہ اس کو ہم ہیگزاگونل شیپ سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہیگزاگونل سے اس لیے کہ وہ جو ہے وہ بہتر ریپرزینٹیشن ہے ان ٹرمز آف فیوسٹ نمبر آف سیلز ٹو کور دا انٹائر ریجن. اس کی ہم نے جو ہے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو سینٹر سے آپ کے جو پیرامیٹر کے جو فادرسٹ پوائنٹس ہیں ان کے اگر ہم ڈسٹینس کیلکولیٹ کریں تو جو ہیگزاگون شیپ ہے وہ ایسی شیپ ہے جس کا سب سے زیادہ ہے. تو اس طرح سے فیوس نمبر آف سیل سے جو ہم ایک انٹائر ریجن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اوکے once we have reduced the frequency then okay we are going to replicate the clusters, and if we are going to replicate the clusters then how can we determine that a particular group of channels is being used in which cell. اوکے تو ہم نے بیسکلی اس سیل کو کیسے لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ سیم گروپ تاکہ ہم جو ہے ان کی کوریج کو جو ہے وہ وہاں سے کنٹرول کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک الگورتھم دیا کہ ہم جو ایک سینٹر جو آپ جس سیل سے آپ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں اس سیل کے سینٹر سے کسی بھی ایک چین آف ہیگزاگونس کی صورت آپ جو ہے نا آئی نمبر آف سیل جو ہے وہ آپ آئی نمبر آف ہیگزاگونس آپ موو کریں گے, پھر وہاں سے 60 ڈگری کاؤنٹر کلاک وائز روٹیٹ کریں گے, پھر وہاں سے جے نمبر آف سیل جو ہے وہ آپ موو کریں گے تو آپ کو وہ پرٹیکولر ہیگزاگون یا سیل پہ آپ پہنچ جائیں گے جہاں پہ وہ گروپ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. یہ آئی جے بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک سیل میں کتنے نمبر آف چینل وہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے فارمولا دیتے n از اکول ٹو آئی جے آئی اسکیئر پلس آئی جے پلس جے اسکیئر. تو اس فارمولا سے ہم n کی ویلیو جو ہے بیسیکلی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ایک کلسٹر میں بیسیکلی کتنے سیلز ہو سکتے ہیں. n کیا ہے سائز آف سیلز سائز آف اے کلسٹر. تو اس فارمولا سے ہم اس کو ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ایک ایگزامپل سے ہم نے جو اس کو سمجھا کہ ایک بیسیکلی ایک سسٹم کیا ہے اس کی گیون فریکوینسی ہے اور اس کے ایک ڈفرنٹ n کی ویلیوز ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس پر سیل جو ہے وہ کتنے چینل یا کتنے کنٹرول چینل جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہو سکتے ہیں. Thank you very much for the listening. In next lecture, inshallah, we will discuss channel assignment strategies, handoff strategies, or interference and system capacity. So the next part of the cellular concept. Take care and Allah Hafiz.